बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 16 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम सूरतुल काफ़िरून का तर्जुमा मफ़हूम सीखेंगे और ग्रामर में हम फ़ेल अमर व नहीं सीखेंगे, और इसी के साथ हम शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए निकात तालीम में एक नई चीज़ देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के इख्तिताम पर हम 8 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 1000 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत का शान नुज़ूल देखने की कोशिश करते हैं। ये सूरत मक्का में उस वक़्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने यह देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका मज़हब बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ किस्म की पेशकश की, मसलन दौलत की, औरत की और सरदारी की। रसूलुल्लाह को कहा, बहुत ज़्यादा दौलत से आपको नवाज देंगे, आप दीन इस्लाम की तबलीग, तरवीज और इशाअत छोड़ दें। रसूलुल्लाह को उन्होंने ये दूसरी पेशकश की कि आपको सरदारी देंगे। आपको सरदारी चाहिए, आप किस लिए दावत देते हैं, इस्लाम का फैलाव किस लिए करते हैं? इसलिए कि आप हाकिम बन जाए तो हम आपको सरदार बना लेते हैं। और अरब में ये माकूल था कि लोग बहुत औरतें पसंद करते थे। कि रसूलुल्लाह को फरमाया कि अगर आप ये काम इसलिए करते हैं कि अच्छी औरत आपसे शादी करे तो हम आपको सबसे बेहतरीन और हसीन औरत जो हैं वो आपको दे देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप मेरे एक हाथ में चाँद, दूसरे हाथ में सूरज देंगे तब भी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। मैं दौलत के लिए, सरदारी के लिए और औरत के लिए ये काम नहीं कर रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकश को टुकरा दिया तो उन्होंने दूसरी पेशकश की कि चले ये नहीं तो ये दूसरी तो मान ले, कंप्रोमाइज़ कर ले कि एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते हैं, दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुतों की इबादत करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ होगी। एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, दूसरे साल आप हमारे बुतों की इबादत करेंगे। तो इस सूरत में उनकी पेशकश का जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता। अक़ीदा और ईमान के मामले में कोई मुसालहत नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। यानी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। तो चले हम शुरू करते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। कुल का तर्जुमा हम सीख चुके हैं, कह दीजिए यानी तबलीग कीजिए। और तबलीग हम कैसे करेंगे? बेहतरीन अंदाज से, यानी उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ तबलीग कीजिए। या अय्युहा, याद रखें, या और अय्युहा और या अय्युहा ये 3 अल्फाज जो हैं कुरान करीम में निदा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इसका तर्जुमा हमने पहले भी सीखा था कि ए, इसका तर्जुमा होगा ए। और या का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 361 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जबकि अय्युहा 153 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अल काफिरून, काफिरो, काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। ये काफिर कोई गाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कभी कभी मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है। और काफिर की जमा काफिरून और काफिरीन, काफिरून और काफिरीन। यहाँ पर काफिरून है यानी एक काफिरो, काफिर जो इनकार करे, यानी काफिर की मानी है इनकार करने वाला, जो बात पहुँचने के बाद भी और इसको समझने के बाद इसका इनकार करे उसको काफिर कहते हैं। यानी एक बंदे पर वाज़े हो गया अल्लाह, रसूल हक़, इस्लाम हक़ हैं, जन्नत हक़ हैं, बरज़ख हक़ हैं, सब कुछ वाज़े हो गया, उसके बावजूद वो इनकार करे, मैं नहीं मानने वाला, तो उसको काफिर कहा जाएगा। यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि उल्टा आके मोहम्मदी मुस्तफ़ा, अहमदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दी। याद रखें, कुरान में इसके अलावा कहीं भी आम गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं बल्कि या अय्युहन नासु कहकर पुकारा गया है। अल्लाह काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज़ हैं। तो हमें भी चौकन्ना होकर शिर्क से बचने रहना चाहिए। काफिर जो इनकार करे, एक मतलब ये है कि ये गाली नहीं है। अल्लाह ने इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफ़र करे। यकफुर बित्तागूत, वो क्या करे? तागूत से इनकार करे। यानी दूसरे माने में यहाँ पर मुसलमानों को भी काफिर कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकार करता है। तो काफिरों का असल मसला क्या है? वो अपने नफ्स, अपने माल, ओहदा और तिजारत वगैरह की वजह से सच को जानते हुए भी क्या करते हैं? इनकार करते हैं। याद रखें, इस आयत को हम अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए वही प्लान करेंगे जो पहले से हम सीख चुके हैं। यानी दुआ करेंगे, ए अल्लाह मुझे हक़ को कबूल करने की तौफीक दे। और फिर हम एहतिसाब करेंगे कि कितनी दफ़ा मैं अपनी ख्वाहिशात और किबर की वजह से हक़ को टकराता हूँ। अपने पूरी
عمل قبول کرتا ہوں یا نہیں، جب میں اللہ کا حکم سنوں تو اس وقت میں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں، احتساب کیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے پلان بنانا ہے اور احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا، اے الکافرون کافرو، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے یہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں نہیں، اور اعبدو اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں ایاک نعبد میں۔ ایاک نعبد میں ہم نعبد کا ترجمہ سیکھ چکے تھے کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر اعبد واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اپنے لیے اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ ماں جس کی جو ہم سیکھ چکے ہیں کہ ماں اگر آغاز میں آتا ہے تو سوال کے لیے آئے گا، اگر بیچ میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا جو یا جس کی۔ تعبدون، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جس طرح ہم نے سیکھا ہے تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تو تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی 3 معنی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمان برداری، اور غلامی۔ ہم پہلے اس کی تفصیل سیکھ چکے ہیں۔ تینوں معنوں میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی ذات میں وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ اللہ کے صفات میں وہ سب کی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، حاضر ناظر ہیں، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے گا، اور صرف اللہ ہی کا نظام لایا جائے گا، اور صرف اللہ ہی کے نظام کے تحت زندگی بسر کی جائے گی۔ اللہ کے اختیارات میں یعنی قانون دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کا قانون چلے گا انسان پر، اللہ کا اختیار چلے گا مسلمان پر۔ تو آج اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر اختیارات والے عقیدے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام انسان کا انفرادی معاملہ ہے، بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، وہ اپنے گھر تک اسلام کو رکھے، باقی آپ معاشرے میں اور حکومت کے طور پر اسلام کو کیوں متعارف کروا رہے ہیں؟ یہ مغربی معاشرے کو اس اسلام سے بہت بڑا خطرہ تب ہوگا جب اسلام بات کرتا ہے اجتماعی نظام کی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، یعنی یہ قرآن کریم جو ہے یہ نظام زندگی ہے، دین اسلام نظام زندگی ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، اس کو لاگو کرنا ہے۔ یہ بطور حکومت کے لیے آیا تھا، صرف چومنے کے لیے، دل سے لگانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نہیں، یہ مکمل ایک نظام ہے، اس نظام کو غالب کرنا ہے۔ آج جتنے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے مغربی میڈیا پر یا مغرب زدہ لوگوں کو، وہ اس کے خلاف کریں گے کہ قرآن بطور نظام لاگو کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین مجھے آپ کے نظام نافذ کرنے میں کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام صرف گھر تک محدود رکھے۔ ترجمہ کیجئے، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ الحمدللہ۔ آگے ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وا کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، اور لا کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں، نہ اور انتم تم سب، اس کا ترجمہ بھی آپ سیکھ چکے ہیں۔ ولا انتم، اور نہ تم سب، عابدون تم عبادت کرنے والے ہو۔ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور عابدون اور عابدین اس کی جمع ہے۔ ماں کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اس طرح ہم نے سیکھا تھا افعلو، اسی طرح اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ لا ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ تو بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو وہ عبادت تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو بتوں کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو چلے جی قبول کیجیے گا، کبھی ہم آپ کی رب کی بات کریں گے، کبھی آپ ہماری بتوں کی بات کریں، ایسا تو نہیں چلے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنی جگہ پر حق ہے اور ہم اپنی جگہ پر حق ہے، نہیں، آپ باطل ہیں، ہم حق ہے، تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، یہ نظریہ باطل ہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ تصور اور احساس کے ساتھ ترجمہ کیجئے، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ با محاورہ ترجمہ کیجئے،
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ آگے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ ولا انا، اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والا جس کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، ما کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور عبدتم کا ترجمہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، یعنی فعلتم تم سب نے کیا، تو عبدتم تم نے عبادت کی۔ یعنی یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا اعبدو، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد، اور نہ موجودہ معبودوں کی یعنی ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم، شدت سے انکار ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تصور احساس کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم سب اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اس میں تمام الفاظ جتنے بھی ہیں ان سب کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دین میرا دین۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں، تمہارا دین اپنا ہے میرا دین اپنا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین کافی ہے میرے لیے میرا دین کافی، ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر صرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کمپرومائز کر دے، آپ تبلیغ روک دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے۔ یہاں پر یہ صرف مصالحت یعنی کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں کہا گیا ہے، باقی تمام مذاہب برابر ہیں، یہ نظریہ بالکل باطل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کہنے کے بعد کیا تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں، وہ تو وحی آنے کے بعد تبلیغ کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کے دین کی پرچار، اشاعت اور تشہیر کر رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے دین کی پرچار جاری رکھیں گے تمام باطل ادیان کو مٹانے تک۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ الحمدللہ، یہاں تک ہم اپنے سبق کا پہلا حصہ مکمل کر چکے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف۔ تو یاد رکھیے گا گرامر میں ہم فعل امر اور فعل نہیں پڑھیں گے، اور اس میں 4 افعال یعنی انصر، اذکر، اعبد اور اخلق پڑھیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے گا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الحمدللہ۔ یاد رکھیں 3 حرفی افعال سے ہم نے فعل امر بنانے کا طریقہ کار سیکھ چکے تھے ہم کل۔ آج ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں فعل سے۔ افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، افعل کر، افعلوا آپ سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا آپ سب مت کرو۔ تو آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے۔ یاد رکھیں ہم نے کل فعل کے 4 اہم نمونے یاد رکھنے کے لیے جملے پڑھے تھے، یعنی قرآن کھولو گے فتح یفتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر، ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب، اس لیے سنو، سمع یسمع۔ ایک مرتبہ پھر دہرائے، قرآن کھولو گے فتح یفتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر، ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب، اس لیے سنو، سمع یسمعو۔ تو یہ 4 ابواب اور یہ 4 اہم نمونے یاد کرنے کے لیے یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آج ہم نصارہ سے امر کا صیغہ سیکھیں گے۔ انصر مدد کر، انصرو آپ سب مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو آپ سب مت مدد کرو۔ میرے ساتھ دہرائیے گا 3 دفعہ، انصر انصرو، انصر انصرو، انصر انصرو، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو، لا تنصر لا تنصرو، لا تنصر لا تنصرو۔ الحمدللہ۔ اب میں اس کے ساتھ اسم لگاتا ہوں، سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ انصر زیدن، انصر زیدن، آپ جواب دیں گے انصر زیدن، انصروا زیدن، ننصر زیدن۔ الحمدللہ۔ اب ہم نصرہ سے فعل ماضی اور مضارع اور امر تینوں افعال کا گردان کریں گے۔ نصر نصروا، نصرت نصرتو، نصرتم نصرنا۔ اب مضارع ینصر ینصرون، تنصر انصر تنصرون ننصر، انصر انصروا، لا تنصر لا تنصروا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی آسان۔ اب ہم ذکرہ سے امر کی پریکٹس کریں گے۔ اذکر اذکروا، لا تذکر لا تذکروا، اذکر یعنی ذکر کر، اذکروا آپ سب ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکروا آپ سب مت ذکر کرو۔ 3 دفعہ دہرائیے گا، اذکر اذکروا،
اذکر اذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو لا تذکر لا تذکرو لا تذکر لا تذکرو۔ الحمدللہ یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 50 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ اذکر یاد کر، اذکر جواب دیں گے اذکر میں یاد کرتا ہوں، اذکرو آپ سب یاد کرو، نذکرو ہم سب یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کا اسم لگاتے ہیں، اذکر اللہ اللہ کو یاد کرو، اذکر اللہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اذکر اللہ آپ سب اللہ کو یاد کرو، نذکر اللہ ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم ذکرہ یعنی ماضی، مضارع اور امر تمام افعال کی پریکٹس کریں گے۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ اب مضارع یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں۔ اذکر ذکر کر، اذکرو آپ سب ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو آپ سب مت ذکر کرو۔ الحمدللہ اب عربی ریپیٹ کیجئے، ذکر ذکرو ذکرت ذکرتو ذکرتم ذکرنا، یذکرو یذکرونا، تذکرو اذکرو تذکرونا، نذکرو اذکر اذکرو، لا تذکر لا تذکرو۔ الحمدللہ بہت ہی آسان۔ اسی طرح آپ نے فر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے عبدہ، اس کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ویڈیو کو پاز کیجئے، یہاں سے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے اور بار بار اس کو ریپیٹ کیجئے۔ میں ایک دفعہ دہراتا ہوں، عبدہ اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے، عبدہ عبدو عبدت عبدتو عبدتم عبدنا، یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو، اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو۔ الحمدللہ دوسرا آپ کا لفظ ہے ہوم ورک کے لیے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے مضارع، یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو، اخلق پیدا کر، اخلقو تم سب پیدا کرو، لا تخلق لا تخلقو۔ الحمدللہ بہت ہی آسان۔ آج کے سبق میں ہم نے اپنے سبق کا دوسرا حصہ مکمل کر لیا۔ اب ہم اپنے سبق کے تیسرے حصے یعنی نقطہ تعلیف کی طرف بڑھتے ہیں۔ نقطہ تعلیم میں ہم مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی فضیلت سیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی تمنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، قبل اس کے کہ کسی کے پاس موت آ جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی ابھی آپ کو یہ موقع میسر ہے، ابھی آپ صدقہ کریں اللہ کے راہ میں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں اللہ کا حق دے دیجئے۔ یعنی جن عظیم اعمال کی انجام دہی کے لیے مردہ موت کے بعد بھی دنیا میں لوٹا جانے کی تمنا کرے گا، ان میں سے ایک اہم عمل صدقہ بھی ہے، اور یہ اس لیے کہ مردہ آنکھ بند ہوتے ہی صدقہ خیرات کے بیش بہا انعامات اور اجر و ثواب دیکھ لے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش تھوڑی دیر اور دنیا میں مہلت مل جاتی اور صدقے کے اجر و ثواب کے خزانے لوٹ لیتا۔ لہٰذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے اور اپنے اولاد کو بھی صدقہ کی عادت ڈالے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی صدقہ کا سلسلہ جاری رکھے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ یاد رکھے گا اس سبق کے اختتام پر ہم نے 174 الفاظ سیکھے جو تقریباً قرآن کریم میں 38,531 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔